आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग भरपूर तरीके से जारी है। गो के आपके पर्दे पर, आपकी स्क्रीन पे बहुत ज्यादा उसका इस वक्त गलबा नजर नहीं आता, मगर भरपूर कशमकश जारी है और पाकिस्तान की रियासत मुसलसल दहशत गर्दों को पैगाम दे रही है। आज इस सिलसिले में एक अहम दिन था जब इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ ने सजाए मौत के मुंतजिर 13 दहशत गर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी, जिसका मतलब यह है कि अब इन 13 दहशत गर्दों को फांसी पे चढ़ाया जाएगा। इन दहशत गर्दों के बारे में बताया गया कि ये सैदो शरीफ एयरपोर्ट हमला और इसके अलावा नांगा पर्वत पर 10 गैर मुल्की सयाहों के कत्ल, स्कूलों पर धमाकों और फौज पर हमलों में ये मुलव्विस थे। इसमें नांगा पर्वत पर जो सयाहों पर हमला किया गया था, इसके नतीजे में पाकिस्तान में आने वाले गैर मुल्की सयाहों की आमद पर बहुत बड़ा फर्क पड़ा था। पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में बहुत खराब हुआ था। पाकिस्तान में हर साल हजारों सयाह आते हैं जो कि पहाड़ों पे जाते हैं, नांगा पर्वत पे जाते हैं और हाइकिंग करते हैं। ये माउंटेनियरिंग के लिए बहुत बड़ा पाकिस्तान सयाहों के लिए पुरकशिश जगह है, लेकिन इस हमले ने पाकिस्तान की ये कशिश बुरी तरह से इसको मुतासिर किया था। अब आज ये बताया गया है कि दहशतगर्द जिनको अब फांसी जारी है, इनका ताल्लुक तहरीक तालिबान पाकिस्तान से है और दहशतगर्दों के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमात चलाए गए थे। मुजरिमों ने इस अदालतों में अपनी पेशी से पहले मजिस्ट्रेट के सामने इकबाल जुर्म भी किया था और फिर ये मुकदमात फौजी अदालतों में भेजे गए थे। पार्लियामेंट ने पिछले साल 6 फरवरी को 21वीं तरमीम के तहत आईन की 21वीं तरमीम की थी, जिसके तहत ये आर्मी बिल मंजूर किया था, जिसके तहत 2 साल के लिए मुल्क भर में 9 फौजी अदालतों का कयाम अमल में लाया गया था और मिलिट्री कोर्ट्स की मियाद अब सिर्फ 9 महीने बाकी रह गई है। 1 साल 3 महीने से पाकिस्तान में फौजी अदालतें कायम हैं। इस अरसे में फौजी अदालतों ने 168 में से 64 केसेस का ट्रायल किया है और 36 मुजरिमान को सजाए मौत दी है और 4 को उम्र कैद सुनाई गई है। ये बहुत अहम मामला है। पाकिस्तानियों की इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। हमेशा से पाकिस्तानियों का ख्याल ये था कि पाकिस्तान में दहशत गर्दों से निपटने के लिए खुसूसी कवानीन, खुसूसी अदालतें और उसमें तेजी से चलने वाले मुकदमात की शदीद जरूरत है। इस हवाले से गैलप पाकिस्तान ने एक सर्वे भी किया था, जिसमें गुज़िश्ता माह गैलप सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के 92% अवाम दहशत गर्दों को फांसी पर लटकाने के हक में हैं। 92% पाकिस्तानी चाहते हैं कि दहशत गर्दों को फांसी पर लटकाया जाए। रिपोर्ट के मुताबिक 64% अफराद ने दहशत गर्दों को लाजमी तौर पर सजाए मौत देने का, जबकि 28% ने उनकी सजाए मौत के हक में राय दी थी। ये भी एक पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी अक्सरियत, कसीर अक्सरियत जो है वो ये चाहती है कि दहशत गर्दों को सजाए मौत दी जाए। सिर्फ 6% अफराद ने सजाए मौत किसी हद तक की मुखालफत की थी, जबकि 2% अफराद ने सजाए मौत की मुकम्मल मुखालफत की थी। लेकिन 92% पाकिस्तानी ये समझते हैं कि दहशत गर्दों से निपटने के लिए दहशतगर्द जब गिरफ्तार हो जाए, उनके खिलाफ जुर्म साबित हो जाए, तो उनको फांसी पे ही लटकाना चाहिए। ये पाकिस्तान के 100 में से 92 लोगों की राय है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की 92% आबादी को इत्मीनान होगा जब आज ये खबर आई है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ ने 13 दहशत गर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी है और अब उन्हें किसी भी लम्हे फांसी पर चला दिया जाएगा। लेते हैं कमर्शियल बिल और उसके बाद कमर्शियल ब्रेक, जिसके दौरान हम करेंगे तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन बिल, यानी कि ख़वातीन की तहफ़्फ़ुज़ का पंजाब असेंबली जो कानून लाई है, इस हवाले से पाकिस्तान की सियासी मजहबी कुव्वतें मुत्तहिद हुई हैं। वो तहरीक चलाने की बात कर रही हैं। वो कहती हैं कि इस बिल को हर सूरत में वापस लिया जाए, जिसका नाम है तहफ़्फ़ुज़ ख़वातीन बिल। इस हवाले से जो डेवलपमेंट्स हुई है और जो इन मजहबी सियासी जमातों ने तहरीक चलाने का आज फैसला किया है, इसके बारे में आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।
حالیہ دنوں میں حکومت پنجاب کی جانب سے پنجاب اسمبلی میں ایک بل سامنے آیا، اس قانون کو شکل دی گئی، قانون منظور کیا گیا جس کا مقصد خواتین کے حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ خاص طور پہ اس کا فوکس یہ تھا کہ خواتین کے ساتھ جو معاشرے میں زیادتی ہوتی ہے، جس میں ان کے گھر کے اندر ہونے والی زیادتی بھی شامل ہے، اس کے خلاف بربود قانون سازی کی جائے۔ یہ قانون آ گیا ہے سامنے، مگر اب اس کے خلاف پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتیں متحد ہو گئی ہیں اور اسے غیر اسلامی قرار دے رہی ہیں۔ آج جماعت اسلامی کے ہیڈ کوارٹر منصورہ میں ایک اجلاس ہوا جس کی صدارت امیر جماعت اسلامی جناب سراج الحق نے کی، اور اس اجلاس میں پاکستان کی مذہبی سیاسی لیڈران ایک بڑی تعداد میں شریک ہوئے۔ اس میں مولانا فضل الرحمان بھی تھے، مولانا سمیع الحق، علامہ ابو الخیر محمد زبیر، پروفیسر ساجد میر، علامہ امین شہیدی، اور اس کے علاوہ 35 ٹوٹل جماعتوں کے علماء کرام تھے، جس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگ شامل تھے، اور انہوں نے ان تمام اس اجتماع میں آج خواتین کے حقوق کے اس قانون کو مکمل طور پہ مسترد کر دیا گیا ہے۔ آج اس کے مشترکہ اعلامیے میں ان تمام مذہبی سیاسی رہنماؤں نے کہا کہ 27 مارچ تک اگر قانون واپس نہ لیا گیا، 2 اپریل کو احتجاجی لاہے عمل کا اعلان بنائیں گے اور اس سلسلے میں ایک جلسہ ہوگا۔ خواتین کے تحفظ کا قانون بیرونی ایجنڈے کے تحت اقدام کا حصہ ہے، علماء کرام نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی مشاورت سے خواتین کے حقوق کا نیا قانون بنایا جائے۔ یہ پچھلے مہینے کی بات ہے جب پنجاب اسمبلی نے خواتین کے حقوق کے تحفظ کا قانون منظور کیا تھا، جس کے تحت خواتین پر گھریلو تشدد، معاشی استحصال، نازیبہ رویہ، بد کلامی، دھمکیاں دینا یا ہراساں کرنا قابل گرفت جرائم قرار پائے تھے۔ یہ تھے کیا جرائم، وہ کیا نکات تھے جو اس بل میں شامل تھے، اس کا جائزہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ آپ خود اندازہ لگا سکیں کہ یہ قانون مناسب تھا یا غیر مناسب۔ اس میں کہا گیا تھا کہ خواتین شوہر، باپ یا بھائی کی ڈسٹرکٹ پروٹیکشن کمیٹی کی ایک ٹول فری نمبر کے ذریعے شکایت کر سکتے ہیں اگر گھر کے اندر ان کے خلاف زیادتی ہوتی ہے۔ کمیٹی جرم کا تعین کرے گی۔ کمیٹی کو دھمکانے پر 6 ماہ کی سزا اور 5 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ہوگا۔ خواتین کو ذہنی اور جسمانی طور پر ہراساں یا تشدد کے خلاف عدالت پروٹیکشن آرڈر بھی جاری کرے گا اور کہہ سکتا ہے کہ آپ اس خواتین کو کسی قسم کے زدوکوب نہ کیا جائے۔ ملزم کو 1 سال کی سزا، 5 لاکھ روپے جرمانہ اور غلط شکایت پر خاتون کو 3 ماہ قید و جرمانہ ہو سکے گا۔ خواتین پر ظلم کرنے والے شخص کو عدالتی حکم پر GPS ٹریکر والا کڑا پہنا دیا جائے گا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ پتہ رہے گا کہ وہ آدمی کب کہاں جا رہا ہے۔ کڑے کو اتارنے پر 1 سال تک قید اور 2 لاکھ روپے تک کی جرمانہ ہوگی۔ تشدد کی شکار خاتون کو اس کی مرضی کے بغیر گھر سے بے دخل نہیں کیا جا سکے گا۔ اگر خاتون گھر چھوڑنے پر مجبور ہو تو مرد متبادل رہائش اور تمام خرچہ دینے کا پابند ہوگا۔ نان نقہ ادا نہ کرنے پر عدالت جھگڑالو شخص کی تنخواہ سے مقررہ رقم خواتین کو دلا سکے گی۔ خواتین کی شکایت پر تشدد کرنے والے شخص کو 2 دن کے لیے گھر سے نکال باہر کیا جا سکتا ہے۔ تشدد کے مرتکب شخص کو اسلحہ رکھنے، خریدنے اور لائسنس حاصل کرنے سے روکا جائے گا۔ متاثرہ خواتین قانونی چارجوئی کے اخراجات تشدد کرنے والے شخص سے حاصل کر سکیں گی۔ خاتون اپنی جائیداد کی ملکیت اور تنخواہ اپنی مرضی سے خرچ کرنے پر مکمل بااختیار ہوں گی۔ عدالت جرم کے مرتکب افراد کو پابند کر سکے گی کہ وہ خاتون سے خاص فاصلے پر رہیں۔ پنجاب بھر میں متاثرہ خواتین کے لیے شیلٹر ہومز اور مصالحتی مرکز قائم کیے جائیں گے۔ یہ وہ قوانین ہیں یا یہ وہ نئی چیزیں ہیں جو اس قانون کے ذریعے سامنے آئے ہیں، جس کے خلاف آج مذہبی سیاسی رہنماؤں کا یہ بڑا عظیم اجتماع ہوا، اور اس اجتماع پہ بہت لمبی گفتگو شنید کے بعد ان تمام رہنماؤں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس کا مطلب بنیادی طور پہ یہ تھا کہ وہ خواتین کے تحفظ کے اس بل کو پاکستان کی مذہبی سیاسی جماعتیں مسترد کرتی ہیں۔ پنجاب اسمبلی کا تحفظ خواتین ایکٹ خاندانی وحدت کو توڑنے اور خاندانی نظام کو تباہ کرنے کے مغربی ایجنڈے کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ یہ قانون عورت کے ساتھ ناانصافیوں اور شرح طلاق میں اضافے کا سبب بنے گا اور اس پر عمل درآمد سے عورت زیادہ غیر محفوظ ہوگی۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کا یہ ایکٹ مکمل طور پر واپس لیا جائے اور پھر اسلامی نظریاتی کونسل و علماء کرام کے مشورے سے قانون و سنت کی روشنی میں خواتین کے تحفظ کا نیا بل لایا جائے۔ یہاں پر تو مساوات کی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی، اور گھر سے باہر فیملی کورٹس بنائے جائیں گے اور پھر وہ شکایت کرنے کے ساتھ ہی گھر سے نکالا جائے گا، کنگن پہنایا جائے گا، اس کے اندر سم ہوگا، اس کے اندر اس کے حرکات و ساکنات نوٹ کیے جائیں گے۔ تو آپ نے تو گھر کے اندر کے معاملات کو تشت البام کر دیا۔ آئین کے دفعہ 15 کے تحت
جہاں گھریلو خلوت کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے، وہ گھریلو خلوت کہاں چلی گئی، اس کی ضمانت کہاں چلی جائے گی؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن و سنت کی بھی منافی ہے اور یہ ہمارے آئین کے بھی منافی ہے۔ اس قانون کا جو مجموعی خلاصہ ہم سمجھ چکے ہیں وہ یہ ہے کہ پہلے تو مسلمانوں کے درمیان سے رشتوں کا جو تعلق ہے وہ بھلا دیا جائے، اور دوسرے درجے پر یہ کہ خواتین کو گھر سے بے گھر کیا جائے، اور پھر اس کے بعد اپنے منشا کے کام پہ ان کو لگا دیا جائے۔ اس بل سے گویا ہمارا خاندانی نظام شکست ریخت سے دوچار ہو جائے گا۔ یہ دوسرا حادثہ ہے جو خواتین کے تحفظ کے نام پر یہاں پنجاب اسمبلی میں ہوا۔ اس کا مقصد براہ راست مغرب کو خوش کرنا ہے اور مغربی تہذیب یہاں پیدا کر کے سارا انسان خاندانی نظام وہ بگڑ جائے گا۔ اسلام نے مرد عورت سب کے حقوق متعین کیے ہیں۔ بہرحال یہ رائے پاکستان کی مذہبی سیاسی جو لیڈران ہیں، جو رہنما ہیں مذہبی سیاسی جماعتوں سے جن کا تعلق ہے ان کا ہے، مگر یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ مستند علماء کرام جن کی ایک وائڈ ایکسیپٹنس ہے، ان کی بہت وسیع شناخت ہے، وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں یہ پوچھا گیا ہمارے ممتاز پروگرام نقطۂ نظر میں، جب جناب مجیب الرحمان شامی نے پاکستان کے نامور عالم دین جناب مفتی رفیع عثمانی سے خواتین کے حقوق کا جو یہ بل سامنے آیا ہے اس حوالے سے ان کی رائے مانگی۔ جناب مفتی رفیع عثمانی: طریقہ کار انتہائی غلط، بہت ہی غلط طریقہ اختیار کیا گیا۔ ان کو چاہیے تھا کہ یہ مسئلہ رکھتے اسلامی نظریاتی کونسل میں، ٹھیک، وہ اس میں مسئلہ غور کرتے، اگر ضرورت محسوس کرتی اسلامی نظریاتی کونسل دوسرے علماء کو مشورے میں شامل کرتے، ماہرین قوانین کو بھی شامل کرتے، سارے مظالم کا احاطہ کیا جاتا اور پھر ان کے جواب کے لیے جامع قانون بنایا جاتا۔ اللہ تعالی ہماری حکمرانوں کو صحیح راستے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اب یہ معاملہ سیاسی رخ اختیار کر گیا ہے اور اس میں سیاستدان کود پڑے ہیں۔ جیسے ہم نے آپ کو بتایا پاکستان کی تمام مذہبی سیاسی جماعتیں اس معاملے میں اکٹھی ہیں اور اب اس موقع پہ ظاہر ہے کہ دباؤ بڑھے گا حکمراں پاکستان مسلم لیگ نون کے اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی نے کھل کے کہا ہے، جناب بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اس قوانین میں اگر کمی کی گئی، اس کو تنسیق کیا گیا تو یہ غلط قدم ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی بظاہر اس معاملے میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دے رہی ہے، لیکن دباؤ بڑھ رہا ہے اور جب پنجاب حکومت پہ پنجاب میں پاکستان مسلم لیگ نون پر دباؤ بڑھتا ہے تو جناب رانا ثناء اللہ خان ضرور سامنے آتے ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم جو وومن پروٹیکشن بل ہے اس میں امینڈمنٹ کریں گے اور اس امینڈمنٹ کے ذریعے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کو جو ہے وہ کڑے سے متثنا قرار دے دیں گے۔ تو اس لیے میرا خیال اب ان کی پریشانی جو ہے وہ ختم ہو جانی چاہیے۔ اور ویسے جو میری اطلاعات ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہے اور بہت ہی باشرع عالم دین ہے۔ وہ اپنے گھر میں بڑے تابعدار قسم کے شوہر ہیں، وہ ویسے ہی صرف لوگوں کو ذرا اپنا جہو جلال دکھانے کے لیے جو ہے نا وہ اس قسم کی گفتگو کرتے ہیں۔ یہ رد عمل ہے حکومت پنجاب کا جناب رانا ثناء اللہ کی جانب سے آپ نے سنا، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ایک سیاسی معاملہ ہے کیونکہ ایک جانب مذہبی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کے اتحادی بھی جمع ہو رہے ہیں اور پنجاب کی صورتحال میں اگر حکومت مخالف چیز ہوگی، پاکستان مسلم لیگ نون مخالف کوئی عمل ہوگا، پاکستان مسلم لیگ قاف مخالفین کا ساتھ دے گی اور اس پورے معاملے میں بھی یہی لگتا ہے۔ اسی لیے جناب پرویز الہی نے فرمایا اگر آپ نے حقوق نسواں بل بنانا تھا تو کم از کم اس کو پہلے اپنے اوپر لاگو کر کے سوچ لیتے کہ سب سے زیادہ کڑے تو اس کو پڑ جائیں گے شہباز شریف کو، دونوں ٹانگوں اور دونوں ہاتھ بھی قابو آ جائیں گے تو پھر کیا کریں، گلا صرف بہلایا جائے گا باقی۔ تو اس لیے ہر کام سوچ سمجھ کے کیا جانا چاہیے۔ اور یہ ہوتا ہے جب معاملہ سیاسی فرنٹ پہ آ جاتا ہے، جب سیاسی محاذ پہ اس سلسلے میں لڑائی ہونی شروع ہوتی ہے۔ خبر سے بریک اور اس کے بعد ہماری آج کا ایک اور موضوع، پاکستان کے دارالحکومت میں وفاقی دارالحکومت میں پولیس کے سربراہ کا اب کوئی آفس نہیں ہے۔ آج وہ دربدر ہو گئے ہیں، اپنے دفتر کے سمیت
کیونکہ آج تک پاکستان کے وفاقی دارالحکومت میں پولیس کا باقاعدہ ایک بہترین اور ایک مناسب دفتر نہیں بنایا گیا تھا. کرائے کے ایک گھر میں یہ دفتر تھا, نجی علاقے میں ایک رہائشی علاقے میں دفتر تھا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے بجا طور پر اس کا نوٹس لیا اور آج اس کے نتیجے میں اسلام آباد کے پولیس کے سربراہ اور ان کا آفس در بدر ہو گئے ہیں. اس کے بارے میں بتائیں گے کمرشل بریک کے بعد. جاگے سویرے کرنوں کے چہرے ہنستے ہنساتے چلے جن کے ارادے وعدے نبھاتے قسمت بناتے چلے جانا ہے جانا ستاروں کے تار دنیا کو. Allied Schools, a project of Punjab Group of Colleges. کیا شاہین اپنی ہار کا بدلہ بنگال ٹائیگر سے لے پائیں گے؟ پریشر کو کس طرح ڈیل کرنا چاہیے؟ کانفیڈنس لیول کسی کا بھی نہیں رہتا. حفیظ آپ کا ٹاپ آرڈر مین پلیئر. دیکھیے کرکٹ دیوانگی میچ سے پہلے 1:03 پر اور میچ کے بعد 5:30 پر صرف دنیا نیوز پر. دنیا نیوز آپ کے ساتھ ہر جگہ. رہیے اپ ڈیٹ بدلتی خبروں سے کہیں بھی. دیکھیے اپنے من پسند پروگرام کبھی بھی یا جانیے لائیو بریکنگ نیوز تو کیجیے ڈاؤن لوڈ ہماری دنیا ایپ اپنے آئی فون, آئی پیڈ یا اینڈرائڈ فون پر اور ہو جائیے کنیکٹڈ پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک سے. دنیا, خبر کی دنیا. جاگے سویرے کرنوں کے چہرے ہنستے ہنساتے چلے دل کے ارادے وعدے نبھاتے قسمت بناتے چلے جانا ہے جانا ستاروں کے تار دنیا کو. Allied Schools, a project of Punjab Group of Colleges. دنیا نیوز ایک بار پھر مقبولیت کی دوڑ میں سب سے آگے, کیونکہ ہمارے فیس بک فالوورز کی تعداد ہو چکی ہے 50 لاکھ. ناظرین کی بھرپور پذیرائی کا شکریہ. دنیا, خبر کی دنیا. وفاقی حکومت براہ راست ذمہ دار ہے, وفاقی وزارت داخلہ براہ راست ذمہ دار ہے. آج سپریم کورٹ کے احکامات کے بعد اسلام آباد میں وفاقی دارالحکومت میں انسپیکٹر جنرل پولیس کو ان کے دفتر سے نکال باہر کیا گیا اور اس کے ساتھ ہی یہ بات صاف ہو گئی کہ وہ اس وقت اسلام آباد کی پولیس کے سربراہ در بدر ہو چکے ہیں. انہیں اسلام آباد کے اس رہائشی علاقے سے اس دفتر کو فوری طور پہ ختم کیا گیا اور آج یہ فوری طور پہ عمل ہوا. اسلام آباد کے آئی جی کی اس کے فوراً بعد کسی نئے دفتر کی ڈھونڈ مچی اور فی الحال انہیں پولیس لائن منتقل کر دیا گیا ہے. اس دفتر کو پولیس لائن منتقل کر دیا گیا ہے. یہ وفاقی حکومت کی ایک ایسی کوشش ہے, ایک ایسی یہ ڈیولپمنٹ ہے جو وفاقی حکومت کو ایکسپوز کرتی ہے اور یہ سامنے آتی ہے بات کہ اتنے اہم معاملے میں بھی وفاقی حکومت وزارت داخلہ جس کے تحت پولیس کا محکمہ کام کرتا ہے وفاقی دارالحکومت میں, وہ کتنا اس اہم ذمہ داری سے نابلد تھا اور اتنی بڑی ایک امبیرسمنٹ ہے جو کہ اس وقت سامنے ہے. اسلام آباد کے سیکٹر F7 میں قائم اسلام آباد کے آئی جی کا دفتر 2005 سے قائم ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ ایک نہ صرف یہ کہ رہائشی علاقے میں پولیس کے سربراہ کا دفتر ہے اور پھر اس کے ارد گرد وسیع اراضی پر سیکیورٹی کے نام پر پولیس والوں نے قبضہ بھی کر لیا تھا. یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں تھا. جسٹس عظمت سعید شیخ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی 2 رکنی بینچ نے رہائشی علاقوں میں سرکاری اور تجارتی سرگرمیوں میں اسلام آباد کے رہائشی اور تجارتی علاقوں میں ایک رہائشی اور سرکاری علاقوں میں تجارتی سرگرمیوں کے خلاف مسلسل وہ کیس کر رہی, اس کیس کی سماعت کر رہی ہے اور اسی دوران آئی جی اسلام آباد اور آئی جی موٹر ویز کے دفاتر منتقل کرنے کا حکم بھی جاری کیا گیا تھا. یہ معاملہ کافی عرصے سے چل رہا ہے لیکن ایسا لگتا ہے کہ حکومت کے کان پر, سی ڈی اے کے کان پر کوئی جو نہیں رو گئی تھی. جب کل سماعت کے دوران جسٹس عظمت سعید شیخ نے ریمارک دیے
کہ اگر آئی جیز پر قانون لاگو نہیں ہوتا تو قانون کے دفاتر سے قومی پرچم اتار کے داعش کا جھنڈا لگا دیں۔ سیکیورٹی ادارے احکامات پر عمل نہ کر کے حکومت کو شرمندہ کرانا چاہتے ہیں۔ کچی آبادیوں اور چھوٹے ہوٹلز کے خلاف تو احکامات پر فوری ایکشن لیا جاتا ہے۔ چیئرمین سی ڈی اے حکم پر عمل نہیں کرا سکتے تو عہدہ چھوڑ کر کوئی اور نوکری کر لیں۔ اس سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ دفاتر کی منتقلی کے لیے 1 ماہ کا وقت دیا جائے، لیکن عدالت نے اسے مسترد کرتے ہوئے 2 ہفتے کا وقت دیا۔ اب مقدمے کی سماعت جو ہے وہ آئندہ مہینے ہوگی 11 تاریخ کو، لیکن ایک بہت بڑا واقعہ ہے اسلام آباد کے پولیس کے سربراہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے نتیجے میں فی الحال اپنے دفتر سے ان کو منتقل کر دیا گیا ہے۔ یہ فوری عمل ہوا ہے، لیکن اس پوری کے ماحول پر بات کرتے ہیں کہ اب یہ پولیس کے سربراہ کہاں کب کیسے کام کریں گے۔ اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد میں ہمارے نامہ نگار جناب قمر المنور۔ بہت بہت شکریہ قمر المنور صاحب۔ کہاں چلے گئے آئی جی صاحب اپنا دفتر لے کے؟ کہاں ان کو بٹھایا گیا ہے؟ کیا کوئی باقاعدہ دفتر بنایا گیا ہے یا فی الحال ان کو صرف F7 سے روانہ کر دیا گیا ہے؟ جی بالکل F7 سے فی الحال ان کو یہاں سے روانہ کیا گیا اور پولیس لائنز ہیڈ کوارٹر میں جو ایس پی ہیڈ کوارٹر کا دفتر ہے اس کو خالی کروایا گیا تھا، اور ایس پی ہیڈ کوارٹر کو جو ہے اس کے ساتھ ایک ملیکہ روم ہے اس میں ان کو منتقل کر دیا گیا، جبکہ آئی جی اسلام آباد جو ہے خالد خٹک ان کو ایس پی جو ہیڈ کوارٹر ہیں ان کے کمرے میں ابھی عارضی سیٹ اپ جو ہے وہ بنایا گیا ہے، کیونکہ وہ رہائشی جس جگہ پر وہ تھے ابھی یہاں پر آنے والے تمام روڈز بھی بند تھے، وہاں پر بلاک رکھے گئے تھے، ان رکاوٹوں کو ہٹانے کے حوالے سے کہا گیا آج وہ رکاوٹیں کسی حد تک ہٹا دی گئی ہیں، لیکن ابھی بھی کیونکہ مکمل طور پر دفتر کو یہاں سے منتقل نہیں کیا گیا تو رکاوٹیں ابھی بھی موجود ہیں یہاں پر۔ لیکن خبر یہ بتائیے گا کہ یہ معاملہ پرانا ہے، یہ کافی عرصے سے یہ بات چل رہی ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے، کیا وزارت داخلہ نے یا سی ڈی اے نے یا دوسرے لوگوں نے اس طرف بالکل توجہ نہیں دی، حتیٰ کہ یہ موقع آیا کہ پھر یہ 24 گھنٹے کے نوٹس پہ اس دفتر کو، انسپیکٹر جنرل پولیس کا دفتر ہے اس کو اٹھا کے باہر پھینکا گیا؟ یہ چیز کافی عرصے سے چل رہی تھی نا اور حکومت توجہ نہیں دے رہی تھی اس معاملے پہ۔ جی بالکل کافی عرصے سے یہ چیز چل رہی تھی، یہاں کی جو رہائشی ہیں ان کی جانب سے بھی بارہا یہاں پر ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی درخواست دی گئی، اس کے علاوہ ہائی کورٹ میں بھی ایک درخواست دی گئی تھی کہ ان کی سیکیورٹی کی وجہ سے ان کی آمد و رفت میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کہ جب وہ یہاں سے گزرتے ہیں تو بارہا ان کو چیک کیا جاتا ہے، کوئی مہمان ان کے گھر پہ آ جاتا تھا تو ان کو بھی کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، لیکن کسی نے اس پر کان نہیں دھرے۔ سی ڈی اے کو بارہا درخواستیں دی گئیں، جو سیکرٹری داخلہ ہیں ان کو اس حوالے سے درخواستیں دی گئی کہ آئی جی اسلام آباد کا جو دفتر ہے اس کی وجہ سے ایک تو قبضہ کیا ہوا ہے پولیس والوں نے اور آنے جانے والوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، خاص طور پہ F7 کے جو رہائشی ہیں ان کو سیکیورٹی کے نام پر تنگ کیا جاتا ہے، لیکن کسی قسم کا ایکشن اس وقت نہیں لیا گیا تھا، لیکن آخرکار سپریم کورٹ نے 2 ہفتے کا ٹائم دیا تو آج یہاں سے بوری ویسا جو ہے وہ باندھنے شروع کر دیا اور اس کو پولیس لائنز ہیڈ کوارٹر میں اب منتقل کیا جا رہا ہے۔ اچھا، آئی جی موٹر ویز ابھی انہی گھروں میں موجود ہیں، ان کو کہیں روانہ نہیں کیا گیا فی الحال؟ جی ان کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ آج ہماری ان سے بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ F8 میں وہ رہتے ہیں اور اس حوالے سے کوئی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ان کو یہاں سے منتقل کیا جائے، لیکن ابھی تک کسی سیٹ اپ کا بندوبست نہیں ہو سکا کہ ان کو آئی جی اسلام آباد جو آئی جی موٹر ویز ہیں ان کو کس جگہ پر منتقل کیا جائے، لیکن ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ 2 روز کے اندر کوئی نہ کوئی سیٹ اپ یہاں پر بنا لیا جائے گا، جس جگہ ٹریننگ کالج ہے، پولیس کو جوانوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ڈرائیونگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے، وہاں پر ایک عارضی سیٹ اپ بنایا جائے گا اور جو آئی جی موٹر ویز ہیں ان کو بھی وہاں منتقل کرنے کے حوالے سے کہا جا رہا ہے۔ جناب قمر المنور ہمارے ساتھ تھے۔ بریک، اس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد ہم آئیں گے بہت اہم خبر کے ساتھ، آپ کو بتائیں گے وہ خبر جو کہ میڈیا میں پہلی بار آئے گی۔ نیوز بریک کے بعد انتہائی اہم معاملہ ہے جس کے گونج آپ ہمارے اس پروگرام میں مسلسل سن رہے ہیں، دوسری جانب سے بھی آپ کو یہ بات سنائی دے رہی ہے، اور وہ الزامات ہیں جو متحدہ قومی موومنٹ پہ ایک بار پھر لگ رہے ہیں، خاص طور پر لندن میں موجود اس کی قیادت کے بھارتی خفیہ ایجنسی را بھارت سے تعلقات کے حوالے سے بھارت سے MQM کی فنڈنگ ہوتی رہی ہے۔ اس کے بارے میں ایک بار پھر 27 سال میں ایک بار پھر بہت ہی مستند انداز سے بات آئی ہے، الزام سامنے آیا ہے
اور شواہد بھی سامنے آ رہے ہیں. اس کی گونج سب سے زیادہ سنائی دی جب لندن میں مقیم پاکستانی تاجر جو لندن میں موجود جناب ایم کیو کی قیادت جس میں جناب الطاف حسین، ایم انور، طارق میر وغیرہ شامل ہیں اور ان پر منی لانڈرنگ کا کیس رجسٹر ہوا ہے، اس کی تحقیقات جاری ہے. اس میں شریک ملزم لندن میں موجود پاکستانی تاجر سرفراز مرچنٹ نے بتایا کہ ان سے برطانوی پولیس نے باقاعدہ یہ بتایا تھا، ان کے سامنے یہ چیز سامنے آئی تھی کہ لندن میں موجود جناب ایم انور، طارق میر اور جناب الطاف حسین اسکاٹ لینڈ یارڈ سے تحقیقات کے دوران اس بات کی مکمل طور پہ اعتراف کر چکے ہیں کہ ایم کیو ایم کو بھارت سے فنڈنگ ملتی ہے. اس حوالے سے سرفراز مرچنٹ نے جو بات کی ہے، جو الزام لگا، یقینی طور پہ بہت ہی سنگین ہے. ایم کیو ایم آج بھی پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت ہے. خفیہ ایجنسی را سے یا بھارت سے اس کی فنڈنگ کے حوالے سے زیادہ سنگین بات کوئی اور نہیں ہو سکتی. آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو وہ دستاویز دکھائیں گے، وہ ثبوت دکھائیں گے جس کے ذریعے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس یعنی کہ میٹروپولیٹن پولیس لندن کے پاس ثبوت موجود ہے کہ ایم کیو ایم کو بقول اس کے بھارت سے فنڈنگ حاصل ہوتی ہے. اس کا براہ راست ثبوت ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس اور وہ تحریری طور پہ اس بات کا اقرار کرتی ہے. پہلے سنیے جناب سرفراز مرچنٹ نے اس سلسلے میں کیا بتایا تھا. میٹروپولیٹن پولیس نے اپنے ڈاکیومنٹ پر مجھے تحریری لکھ کے دیا ہے کہ جی ان کے ہمارے پاس آڈیو ویڈیو کنفیشن سٹیٹمنٹس ہیں اور اس سٹیٹمنٹس میں انہوں نے بالکل کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ جی ہم انڈین گورنمنٹ سے فنڈنگ لیتے تھے، ہمیں را فنڈنگ کرتی تھی. وہ انہوں نے لکھ کے اپنے ڈاکیومنٹ پہ دیا، وہ کوئی میرا بنایا ہوا ڈاکیومنٹ نہیں ہے، وہ کسی اور کا پریپیئر کیا، وہ میٹروپولیٹن پولیس کا اپنا ڈاکیومنٹ ہے. یہ ہے دستاویزی ثبوت جس کا ذکر کیا ہے سرفراز مرچنٹ نے، اور وہ دستاویز ہم آپ کو پہلی بار آج دکھا رہے ہیں. میٹروپولیٹن پولیس یعنی نیو اسکاٹ لینڈ یارڈ کی یہ دستاویز جو کہ سرفراز مرچنٹ کو دی گئی تھی، جس میں اس بات کے بارے میں بلا جھجک میٹروپولیٹن پولیس کہہ رہی ہے کہ ایم کیو ایم کی لندن کی قیادت نے اعتراف کیا ہے کہ اسے بھارت سے فنڈنگ ملتی ہے. یہ آج ہم آپ کو پہلی بار میڈیا میں پیش کر رہے ہیں اور یہ وہی دستاویز ہے جو کہ سرفراز مرچنٹ کو میٹروپولیٹن پولیس نے 15 اپریل 2015 یعنی گزشتہ سال دی تھی، جب ایم کیو ایم کے منی لانڈرنگ کیس کی تفتیش کے دوران سرفراز مرچنٹ کو اس دستاویز کے ذریعے جو کہ بلگریویا پولیس اسٹیشن میں جب وہ اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے گئے تھے 15 اپریل گزشتہ سال بلگریویا پولیس اسٹیشن، وہاں پہ میٹروپولیٹن پولیس کے 2 سینئر افسران نے ان سے کئی گھنٹے جب تفتیش کی تھی، ان کے ہاتھ میں ایک تحریری دستاویز دی گئی تھی جس کو کہ باقاعدہ نام دیا گیا تھا پری انٹرویو بریفنگ. اس پری انٹرویو بریفنگ میں جو کہ میٹروپولیٹن پولیس کی دستاویز ہے، اس میں بلا جھجک بلا کسی روک ٹوک کے یہ بات کہی گئی، یہ انکشاف کیا گیا کہ ایم کیو ایم کی عمارتوں اور دفتروں سے بڑی تعداد میں رقم برآمد کی گئی ہے. برطانیہ میں ایسے کئی اثاثوں کی نشاندہی ہوئی ہے جو ایم کیو ایم کے ہیں. قوی امکان یہ ہے کہ یہ رقم ایم کیو ایم نے بھارتی حکومت اور غیر قانونی طریقوں سے حاصل کی. میٹروپولیٹن پولیس اس دستاویز میں کہتی ہے، ثبوت موجود ہے کہ الطاف حسین اور ایم کیو ایم کے ممبران نے پاکستان کے انتخابی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بھارتی حکومت سے ممنوعہ فنڈز حاصل کیے. میٹروپولیٹن پولیس یعنی اسکاٹ لینڈ یارڈ کہتی ہے یہ پاکستان اور برطانیہ کے قوانین فوجداری قوانین کی خلاف ورزی ہے. میٹروپولیٹن پولیس آگے جا کے کہتی ہے، سرفراز مرچنٹ کو سرکاری طور پہ بتاتی ہے کہ تحویل میں لی گئی رقم اور اثاثے کرمنل پراپرٹی ہیں. پھر ایک بہت بڑا انکشاف ہے جو میٹروپولیٹن پولیس اپنی اس دستاویز میں کر رہی ہے. جی ہاں، تحریری طور پہ کہہ رہی ہے کہ 2012 میں طارق میر اور محمد انور سے کچھ علیحدہ الزامات کی تحقیق کے دوران پوچھ گچھ کی گئی، جس پر طارق میر اور محمد انور نے اعتراف کیا کہ ایم کیو ایم بھارتی حکومت سے فنڈنگ وصول کر رہی تھی. یہ کہنا ہے میٹروپولیٹن پولیس کا، یہ کہنا ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کا، یہ برطانوی حکومت کا ایک انتہائی اہم سرکاری ادارہ سرکاری طور پہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ثبوت موجود ہے کہ الطاف حسین اور ان کے جو دوسرے ساتھی ہیں لندن میں وہ بھارتی حکومت سے خفیہ فنڈنگ حاصل کر رہے ہیں. یاد رہے یہ وہی بات ہے جو 3 مارچ کو سید مصطفیٰ کمال نے
दुबई से पाकिस्तान वापसी के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी और जो कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का मरकजी और इंतहाई नाजुक नुक्ता था। एमक्यूएम के एक एक आदमी को इंटरव्यूज के लिए बुलाना शुरू किया, जिसमें एमक्यूएम वहां की राब्ता कमेटी के तमाम अफराद इंक्लूडिंग अल्ताफ हुसैन साहब को भी बुलाया उन्होंने। उसमें उनको यह बताया गया कि आप इंडिया से फंडिंग लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, बिल्कुल नहीं लेते। अनवर साहब से पूछा गया, तारिक मीर साहब से पूछा गया, अल्ताफ हुसैन साहब से पूछा गया, उन्होंने कहा नहीं लेते। उसके बाद उन्होंने एक के बाद दूसरे, स्कॉटलैंड यार्ड ने एक के बाद दूसरे डॉक्यूमेंट इनके सामने रखना शुरू किए, जो कि डॉक्टर इमरान फारूक भाई के घर से बरामद हुए थे। और अब ये बात साबित हो रही है मेट्रोपॉलिटन पुलिस की इस दस्तावेज के जरिए कि ये पूरा बैकग्राउंड जो मुस्तफा कमाल ने दिया, ये यकीनी तौर पे वही बात है जो कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस अपने इस दस्तावेज में, इस तहरीरी दस्तावेज में बता रही है, जिसका पूरा इंकिशाफ कर रही है। इसके अलावा ये बात भी हमारे सामने आई है और एक और दस्तावेज हमारे हाथ आई है, जिसमें एक हाथ से लिखी हुई तहरीर है, जिसमें बरतानवी जो कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने जब ये प्रेमिसेस जिसमें कि एमक्यूएम के लंदन का दफ्तर और जनाब अल्ताफ हुसैन का घर है उसकी तलाशी ली थी, तो वहां से हाथ से लिखी हुई एक रसीद मिली थी, जिसमें भारतीय रुपयों में कुछ असलहा, गोलियां और खरीदारी के जो रकूम थी उनकी पूरी तहरीर है। ये भी स्कॉटलैंड यार्ड की दस्तावेज है, जिसमें हाथ से तहरीर किया हुआ है। स्कॉटलैंड यार्ड के पास मौजूदा मोहम्मद अनवर के हाथ से लिखी हुई एक रसीद भी है, जो हम आपकी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, जिसमें लंदन में एमक्यूएम के मरकज से मिलने वाले असलहा, टेलीस्कोप, मैगजीन, शेल, साइलेंसर्स, गोलियों की तादाद की कीमत का हिसाब पहले भारतीय रुपयों 38,33,110 रुपए लगाया गया है, फिर उसकी रकम को डॉलर में तब्दील किया गया है और रसीद में कहा गया है कि $62,838 के असलहा में $27,000 की अदायगी की गई, जबकि $35,838 बकाया बताए गए। इसके अलावा ये दस्तावेज जो कि हाथ से लिखी हुई तहरीर है, ये एक मौजूद है। इसके अलावा एक और अहम दस्तावेज मौजूद है जो आरएके बैंक दुबई की है, जिसमें भारतीय कंपनी जैस्मिन वैली के हवाले से बताया गया है कि 7 जनवरी 2013 को दुबई के आरएके बैंक के जरिए भारतीय कंपनी जैस्मिन वैली जनरल ट्रेडिंग की पार्टनर मीना कुमारी के नाम से 50,000 पाउंड की एक ट्रांजैक्शन हुई। ये रकम एमक्यूएम यूके के रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड के अकाउंट में मुंतकिल हुई और ये रकम डोनेशन की बताई गई। ये एक अहम इंकशाफ है जिसकी दस्तावेज हमने अभी आपको दिखाई कि भारतीय कंपनी, उसकी भारतीय पार्टनर मीना कुमारी रॉयल जैस्मिन कंपनी एमक्यूएम के फंड में बाकायदा 50,000 पाउंड की डोनेशन जमा करा रही है और ये जो डोनेशन जमा कराई गई है ये उन डोनेशन के अलावा है जो इस कंपनी ने दूसरी जगह से भी की है। और इस बारे में ये बहुत अहम बात हम आपको बताएं, इस हवाले से भारतीय अखबार इंडियन एक्सप्रेस कह चुका है कि ये कंपनी दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की फ्रंट थी जो कि काम कर रही थी और इस कंपनी के पीछे दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ था। ये सारे मामला आपके सामने हैं, तो फिर भारतीय हुकूमत बराह रास्त कार्रवाई क्यों नहीं करती? इस सिलसिले में एक वो कार्रवाई जो कि बरतानवी कानून जिसकी वजह से मशहूर है, जो इंसाफ वहां पे मशहूर है, वो क्यों नहीं हो रहा? इसके बारे में खुद बरतानिया के ही एक नामवर इंतहाई मुस्तनद सहाफी ओवन बेनेट जोन्स मुसलसल लिख रहे हैं। उनका ताल्लुक गार्डियन और बीबीसी से है और उन्होंने अपने मुख्तलिफ मज़ामीन में इस पर रोशनी डाली है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा और मुसलसल वो कई सालों से कह रहे हैं कि शायद ऐसा क्यों नहीं होगा। इस सिलसिले में ओवन बेनेट जोन्स ने 29 जुलाई 2013 को गार्डियन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी लिखी। उसमें उन्होंने दावा किया था कि पाकिस्तान की कई हुकूमतों ने अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान हवाले करने का मुतालबा किया, लेकिन बरतानिया ने इस पर कोई तवज्जो नहीं दी। अल्ताफ हुसैन को बरतानिया में मुस्तकिल रिहाइश और सरगर्मियों की वजह एमक्यूएम का बरतानवी इंटेलिजेंस एजेंसी से ताउन है। ओवन बेनेट जोन्स कहते हैं कि कराची में अमेरिका ने बरतानिया को इंटेलिजेंस का लीड रोल दे रखा है और बरतानिया का सबसे बड़ा असासा एमक्यूएम ही है। बरतानिया समझता है कि उसके पास ऐसा अहम शख्स मौजूद है जिसके नुमाइंदे पाकिस्तान की पार्लियामेंट और काबीना में भी होते हैं।
یہ پھر اوون بینٹ جونز نے اس کے علاوہ بھی اس حوالے سے بہت اہم باتیں لکھی ہے. مثال کے طور پہ انہوں نے اخبار دی نیوز میں 15 ستمبر کو ایک آرٹیکل لکھا جس میں انہوں نے اسی حوالے سے کہ برطانوی حکومت کیوں یہ ایکشن نہیں لیتی، انہوں نے یہ کہا بہت سے لوگوں کے لیے یہ معمہ ہو لیکن برطانوی حکومت کو الطاف حسین کی لندن میں موجودگی سے فائدے بھی ہیں. الطاف حسین کو پاسپورٹ دینے کا فیصلہ جسے بعد میں ایک کلرک کی غلطی یعنی دفتری غلطی قرار دیا گیا تھا، وہ بھی اشارہ کرتا ہے کہ لندن کو انہیں اپنے پاس رکھنا پسند ہے. مبصرین سمجھتے ہیں کہ برطانوی ڈیپ اسٹیٹ لندن میں اپنے سفارتی اثاثے، ڈیپ اسٹیٹ کا مطلب ہوا نادیدہ قوتیں، اسے اپنے سفارتی اثاثے کی یہ ڈیپ اسٹیٹ اپنے سفارتی اثاثے کی حفاظت کرنا چاہتی ہے. اور اوون بینٹ جونز کہتے ہیں کہ بعض کے خیال میں پاکستان ان تمام باتوں کے باوجود ایم کیو ایم کو ختم کرنے کے بجائے صرف کمزور کرنا چاہتا ہے، یعنی کہ پاکستان کی ریاست بھی اس سلسلے میں وہ مستعد کردار ادا نہیں کرتی جو کہ اسے کر سکتی ہے یا وہ اس کو کرنا چاہیے، کیونکہ ایک سیاسی جماعت کے غیر ملکی بلکہ دشمن کی خفیہ ایجنسی دشمن سے فنڈنگ لینے کا سنگین ترین الزام ہے. اور یہی وہ معاملہ ہے جو کہ ہم مسلسل اس پروگرام کے ذریعے پیش کر رہے ہیں کہ 27 سال سے یہ الزامات لگ رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس دفعہ جو ثبوت آ رہے ہیں وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئے، اتنے مستند ثبوت اور اس قسم کی مستند دستاویزات اس سے پہلے سامنے کبھی نہیں آئی. لیکن یہ بات مسلسل 27 سال سے ہو رہی ہے، لیکن پاکستان کی ریاست، اس کے حساس ادارے، اس کے انتہائی حساس ادارے، کلیدی ادارے، سیاسی جماعتیں اس پورے کھیل میں اس میں ملی ہوئی نظر آتی ہے. کیونکہ ایم کیو ایم کبھی ایک جماعت میں شامل ہوتی ہے، کبھی دوسری جماعت میں شامل ہوتی ہے، ایک حکومت میں شامل ہوتی ہے، دوسری حکومت میں شامل ہوتی ہے، لیکن کبھی بھی اس قسم کی کارروائی نہیں ہوتی جو اس قسم کے ثبوت یا الزامات کا تقاضا ہوتا ہے. لیکن یہ نہیں ہوا ہے، آج بھی شاید یہ نہ ہو، کیونکہ کل سرفراز مرچنٹ نے بھی کہا کہ جس طریقے سے حکومت پاکستان اس کیس کو ڈیل کر رہی ہے، اس حوالے سے انہوں نے شکوک اور شبہات کا اظہار کیا اور بہت ہی زیادہ انہوں نے کہا کہ یہ بات جو ہے یہ ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ کیسے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ پورے معاملے کی قانونی صحت اور اس کی قانونی صورتحال کا جائزہ لیں گے اور اس کے لیے ہم لندن جائیں گے، جہاں پر ممتاز ماہر قانون جناب بیرسٹر راشد اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ یہ ہم رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بیرسٹر راشد اسلم سے. نازک ترین معاملوں میں سے ایک معاملہ ہے اور یہ چیز اب آپ کے سامنے ہے. آپ اپنے اسکرینز پہ آپ نے دیکھے ہیں کہ یہ دستاویز براہ راست لندن میٹروپولیٹن پولیس کی دستاویز ہے، اسکاٹلینڈ یارڈ کی دستاویز ہے، جس کے ذریعے کیٹیگوریکلی یہ بات ثابت ہو رہی ہے. برطانوی حکومت کے یہ اہم ادارے اصرار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ثبوت ہے کہ ایم کیو ایم کی لندن کی قیادت ان کے سامنے اعتراف کر چکی ہے کہ انہیں بھارت سے فنڈنگ مل رہی ہے اور بھارت کی فنڈنگ کے حوالے سے وہ بارہا اس بات کا تحریری اظہار بھی کر رہے ہیں. اور پھر اس حوالے سے کوئی ایکشن اگر نہیں ہوتا تو اس کی وجوہات جس کا ہم اندازہ ہی لگا سکتے ہیں، کیونکہ آبویسلی اس سلسلے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے. جس سے لگ یہ رہا ہے کہ کیفیت یہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ برطانیہ کے جو حساس ادارے ہیں ان کے لیے فی الحال اس کی اہمیت نہیں ہے اور اس کی مختلف وجوہات ہیں جو سامنے آتی رہی ہیں اور جس کا اظہار بارہا ہوتا رہا ہے. ہمارے ساتھ جناب بیرسٹر راشد اسلم نے جوائن کر لیا ہے. بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب. یہ بتائیے گا کہ اگر خود میٹروپولیٹن پولیس اپنی اس پری انٹرویو بریفنگ میں سرفراز مرچنٹ کو جو کو اکیوزڈ ہے منی لانڈرنگ کیس میں الطاف حسین، ایم انور اور طارق میر کے ساتھ، ان کو کیٹیگوریکل اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ all or part of the cash and assets are believed to represent funds provided to MQM by the Indian government. اس کے علاوہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فنڈز ہیں یہ اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ انٹرویوز انڈر کاشن ور کنڈکٹڈ ود طارق میر اینڈ محمد انور ان 2012 in relation to a separate investigation. During the interviews, both Mr. Mir and Mr. Anwar stated that MQM was receiving fund from the Indian government. یہ کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹس ہیں جو میٹروپولیٹن پولیس خود اس کا اقرار کر رہی ہے. آپ کے خیال میں اب تک اس حوالے سے ایک ڈائریکٹ ایکشن کیوں نہیں ہوا؟ جو لاز ہیں، جو ریلیونٹ لاز ہیں، وہ اتنی تیزی سے نظر کیوں نہیں آئے؟ یہ اس میں انصاف ہوتا یا قانون ایکشن میں آتا ہوا نظر کیوں نہیں آیا؟ جی تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ معاملہ منی لانڈرنگ کا کیس ہے. اس میں
زیادہ ٹائم درکار ہوتا ہے. یہاں پہ پولیس کو، گورنمنٹ اداروں کو، اسکاٹ لینڈ یارڈ کو، وہ کافی دیر سے اس میں تحقیق کر رہے ہیں. تقریباً 1 ملین سے زیادہ کا پیپر ورک ہے جو انوالو ہے اس ساری تحقیق میں، تو اس کی وجہ سے ٹائم لگ رہا ہے. باقی جہاں تک را کی فنڈنگ کا تعلق ہے تو یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے. اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ پاکستان کی یہ نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. اس میں بجائے اس کے کہ یہاں پہ تو تحقیقات ہو رہی ہیں، اسکاٹ لینڈ یارڈ تحقیقات کر رہا ہے، لیکن پاکستان گورنمنٹ کو اب چاہیے کہ اس لیول پہ انوالو ہو. وہ یہاں کی اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ساتھ رابطہ کرے، ان کو کہے کہ ان ڈاکومنٹ کی حد تک یا ان سٹیٹمنٹس، آڈیو یا ویڈیو سٹیٹمنٹس کی حد تک پاکستان گورنمنٹ کو ایکسیس دی جائے، ایف آئی اے کو ایکسیس دی جائے کہ ان ڈاکومنٹس کو شیئر کیا جائے پاکستان کے ساتھ، کیونکہ یہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے. اس کے مطابق پاکستان میں ایکشن لیا جائے. یہ سرفراز مرچنٹ صاحب کا بہت اہم بیان ہے، مصطفیٰ کمال صاحب کا بہت اہم بیان ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کو چاہیے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ سے رابطہ کریں. وہ ایک قریبی آدمی تھے الطاف حسین صاحب کے. اگر ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو ان کو اسکاٹ لینڈ یارڈ سے شیئر کرنی چاہیے. راشد صاحب، اس میں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میں جو انڈین فنڈنگ کے حوالے سے جو بات ہے یہ ساری آ رہی ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی طرف سے. وہ دو باتیں اس حوالے سے کہہ رہے ہیں. ایک تو اپنی انویسٹیگیشن کی بات کر رہے ہیں کہ ہم نے اس بات کو دیکھا ہے، ہم اس کی جڑ تک پہنچے ہیں کہ آپ کی این کیو ایم کو فنڈنگ جو ہے وہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے آ رہی ہے. یہ اسکاٹ لینڈ یارڈ خود کہہ رہا ہے یا انلیگل ایکٹیویٹی کی آ رہی ہے. دوسری جانب اسکاٹ لینڈ یارڈ کہہ رہا ہے کہ ہم سے انٹرویوز میں محمد انور نے، طارق میر نے، انہوں نے کیٹیگوریکلی ایکسپٹ کیا ہے اس بات کو کہ ان کو انڈین فنڈنگ مل رہی ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. یہ اس وقت ہے اسکاٹ لینڈ یارڈ کے پاس. اس میں جو پاکستان کو کرنا چاہیے وہ پاکستان نہیں کر رہا، وہ پاکستان کے کرتے دھرتے بتائیں گے، ان کی اس کی کوئی وجہ ہوگی. لیکن لا تو بریچ ہوا ہے لندن میں. یہ خود وہ کہہ رہے ہیں کہ جو اس انلافل ایکٹیویٹی کی وجہ سے جو آفینسز ہوئے ہیں، کرمنل آفینسز ہوئے ہیں، یہ دے کانسٹیٹیوٹ بریچز of criminal offenses under Pakistan and UK legislation. برطانیہ کے قانون کی خلاف ورزی بھی ہوئی ہے اور یہ خود اسکاٹ لینڈ یارڈ کہہ رہا ہے. تو اب اس پہ ایکشن کیوں نہیں ہو رہا؟ اس میں بیسکلی پروسیڈز آف کرائم ایکٹ 2002 کے تحت سیکشن 326 کے تحت اس میں انویسٹیگیشن جاری ہیں، وہ کافی عرصے سے جاری ہیں. اس میں صرف یہ ہے کہ ٹائم فیکٹر ہے. بہت سارا، جیسے میں نے بتایا، بہت زیادہ پیپر ورک انوالو ہے. تو ایسے کیسز میں نارملی اتنا ٹائم لگتا ہے جہاں پہ بہت زیادہ منی لانڈرنگ بھی ہوئی ہو، ایسی ٹرانزیکشنز ہوں جو بیرون ملک سے آئی ہوں، جہاں پہ دبئی، انڈیا یا جہاں سے بھی پیسہ آیا، یہ بہت ساری جگہ انوالو ہوں. تو ایسی صورتحال میں اتنا ٹائم لگتا ہے. اس میں منی لانڈرنگ میں جو لوگ انوالو ہوں گے، اسکاٹ لینڈ یارڈ آبویسلی اس کی تحقیقات کر کے ان کو کورٹ میں لے کے جائے گا، چارج کرے گا، ان کے خلاف جو بھی پروسیڈ ہوگا کیس انڈر پروسیڈز آف کرائم ایکٹ 2002. لیکن اس ساری صورتحال میں یہ ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کیا کر رہی ہے. پاکستان گورنمنٹ 1 سال پہلے یہ پیپر لیک ہوتا ہے سرفراز مرچنٹ صاحب کا، جس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ نے اس کو کورٹ آف لا میں بھی ایڈمٹ کیا ہے کہ یہ پراپر پیپر ہے، اتھینٹک پیپر ہے. اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا گیا پاکستان گورنمنٹ سے. پاکستان گورنمنٹ کو اسی وقت چاہیے تھا کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کو یہاں پہ رابطہ کرتا تاکہ اپنی تحقیقات وہاں پہ شروع کی جاتی. یہاں پہ تحقیقات کو صرف را کی بیسس کی بنیاد پہ کہ جی را نے یہاں پہ فنڈنگ کی ہے، آپ اس کو ایکسپیڈائٹ نہیں کر سکتے. پاکستان میں آپ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا معاملہ ہے، اس کی امپلیکیشنز پاکستان کے اوپر بہت زیادہ ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں راشد صاحب، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. آبویسلی پاکستان سے زیادہ پاکستان کے لیے تو یہ کہ لائف اینڈ ڈیتھ کا معاملہ ہے. ایک بڑی سیاسی جماعت کے حوالے سے یہ ثبوت سامنے آ رہا ہے کہ اس کی فنڈنگ اس کی اینمی کنٹری کی ہاسٹائل ایجنسی، انٹیلیجنس ایجنسی کر رہی ہے. آبویسلی یہ یو کے لیے اتنی امپورٹنس نہیں ہے جتنی آبویسلی پاکستان کے لیے. لیکن یو کے کا ایکشن نہیں ہو رہا. اس کے لیے کئی آرٹیکلز لکھے اوین بینٹ جونز نے، اور ظاہر ہے کہ برٹش میڈیا بہت فری میڈیا ہے اور اوین بینٹ جونز ایک بہت ہی ریکگنائز جرنلسٹ ہے. وہ اس کی دوسری وجوہات میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ برطانوی حکومت کے انٹرسٹ ہیں انڈین گورنمنٹ کے ساتھ. پبلکلی اس کو وہ امبیرس نہیں کرنا چاہتی، وہ نہیں چاہتی کہ انڈین گورنمنٹ امبیرس ہو. آبویسلی یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے کہ انڈین گورنمنٹ کے ریڈ ہینڈڈ پکڑی جائے کہ وہ ایک دوسری کنٹری کی پولیٹیکل پارٹی کو اس طرح سے فنڈ کر رہی ہے جس کے لیڈر پہ مرڈر کے الزامات ہیں. خود ایک بڑی تحقیقات برٹن میں ہو رہی ہے. تو شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اوون جونز لکھتا ہے کہ برٹش ڈیپ اسٹیٹ جو ہے
وہ نہیں چاہتی کہ ایک تو ان کے لیے الطاف حسین ایک ایسٹ ہے، ایک اثاثہ ہے، بہت اہم اثاثہ ہے، دوسری جانب وہ انڈیا کو امبیرسمنٹ نہیں کرنی چاہتی. شاید یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے کئی سالوں سے یہ تحقیقات ہو رہی ہے مگر آگے نہیں بڑھ رہی. اس میں ایک پیش رفت ہوئی ہے. ریسنٹلی لاسٹ منتھ ایک ہیئرنگ ہوئی مجسٹریٹ کورٹ میں جس میں مجسٹریٹ نے سی پی ایس کو بلایا، کراؤن پروسیکیوشن سروس کو، اور اس میں جو میٹروپولیٹن پولیس کے لوگ بھی وہاں پہ موجود تھے. اس میں مجسٹریٹ نے ان کو کہا کہ آپ کب تک آپ کو ٹائم چاہیے تاکہ آپ تحقیقات مکمل کر کے اگر چارج کرنا ہے یا بری کرنا ہے ان لوگوں کا کوئی فیصلہ کریں. اس میں اپریل تک کی ڈیٹ مجسٹریٹ کورٹ سے انہوں نے لی ہے کہ اپریل کے اینڈ تک وہ تحقیقات مکمل کریں گے. اس کے بعد یا تو چارج کیا جائے گا یا ان الزامات کو ختم کر دیا جائے گا. تو اپریل میں کوئی بہت بڑی پیش رفت ہونے کی امید ہے. اس میں سلو پروسیس ہے، تھوڑا سا اتنا ٹائم جیسے میں نے پہلے بتایا لگ جاتا ہے جہاں پہ بہت سارے لوگ انوالو ہیں. مطلب وہ ہر ایک کو پیپر ورک جانا ہوتا ہے، ہر طرف سے ان کے وکلا اس کو ڈسکس کرتے ہیں، تو یہ ایکسپیڈائٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن جہاں تک آن بینٹ جونز کا ہے اس کی کوئی پولیٹیکل امپلیکیشنز وہ اگر کہتے ہیں تو اس پہ میرا خیال ہے کہ اتنا زیادہ اثر نہیں ہوگا. اس میں لیٹ اسی وجہ سے ہو رہا ہے، اور جیسے مجسٹریٹ کی کورٹ میں ان کو الٹیمیٹم دیا گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اپریل کے اینڈ تک اس کیس میں کوئی نہ کوئی اہم پیش رفت ہونے کی توقع ہے. راشد صاحب، آپ وہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں اور آبویسلی برطانیہ میں انصاف اور قانون اور اس کی سربلندی کی مثال ہے، مطلب اس میں کوئی دوسری ڈاؤٹ نہیں ہے. عام پاکستانی بھی یہ سمجھتا تھا اور شاید ابھی بھی یہ سمجھ رہا ہوگا کہ اس سلسلے میں انصاف ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں جو کہ برطانیہ کا میڈیا لکھ رہا ہے، وہاں کے بڑے نامی گرامی جرنلسٹ لکھ رہے ہیں کہ اس وجہ سے برطانیہ کی جو ڈیپ سٹیٹ ہے وہ ہونے نہیں دے گی، الطاف حسین اثاثہ ہے، انڈیا کو امبیرس نہیں کرنا ہے، یہ ساری چیزیں، مگر آپ پھر بھی سمجھتے ہیں کہ انصاف جس کے لیے مشہور ہے برطانیہ کا قانون اور انصاف اور عدالتیں، وہ پریویل کرے گا؟ جی بالکل، اس میں بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں جس میں 10-12 سال بھی لگ جاتے ہیں، 15 سال بھی لگ جاتے ہیں، لیکن اینڈ پہ فیصلہ ہوتا ہے. جو رائٹ ہوتا ہے اس کے بارے میں فیصلہ رائٹ ہی ہوتا ہے. باقی جہاں تک آن بینٹ جونز یا باقی لوگوں کا تعلق ہے تو یہاں پہ پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں جو یہاں پہ اسائلم لیتے ہیں اپنے کنٹریز کے امن و امان کی وجہ سے، یا ان کو اگر کوئی وہاں پہ فیئر آف لائف ہو تو یہاں پہ قانون موجود ہے جس کی وجہ سے ان کو تحفظ دیا جاتا ہے. لیکن اگر وہ کسی جرم میں ملوث ہوتے ہیں تو یہاں کے قوانین کافی سخت ہے اور ہر بندے کو، یہاں کے عام شہری کو اس پہ مکمل اعتماد ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ دیر ہے اس میں، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی کنکریٹ اور جو ٹروتفل فیصلہ یا چارج وہ ہونے کے قریب یہ جو کیس ہے بڑھ رہا ہے. بہت بہت شکریہ جناب راشد اسلم بارٹ لا ہمارے ساتھ تھے لندن سے، اور وہ کہتے ہیں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ہم نے آپ کو دکھایا وہ دستاویز جو کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کی دستاویز ہے. لندن میٹروپولیٹن پولیس کہتی ہے اس کے پاس ثبوت موجود ہے کہ لندن میں موجود ایم کیو ایم کی قیادت کو بھارت سے فنڈنگ آتی رہی ہے. دستاویزات ہم نے بینکس کی بھی دکھائی ہیں اور آپ کو یہ بھی بتایا ہے کہ اسکاٹ لینڈ یارڈ کہتی ہے کہ اس کے پاس اعترافی بیانات موجود ہے، ریکارڈڈ سٹیٹمنٹ موجود ہے ایم انور اور طارق میر کے، جس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ایم کیو ایم کو بھارت سے فنڈنگ ملتی رہی ہے. اس سلسلے میں برطانیہ کا قانون تو جب حرکت میں آئے گا، کب آئے گا؟ ہمارا قانون کب حرکت میں آئے گا؟ 27 سال سے یہ تماشا ہم دیکھ رہے ہیں. نہ ایم کیو ایم کو کلین چٹ دی جاتی ہے اور نہ ہی اس سنگین بھیانک الزام کے حوالے سے کوئی کمیشن بنتا ہے، کوئی تحقیقات ہوتی ہے، کوئی ریفرنس فائل ہوتا ہے. کچھ نہیں ہوتا، ویسا کا ویسی ہوتا ہے اور پھر کچھ عرصے بعد یہ بات دب جاتی ہے. لیکن اس دفعہ کا ثبوت انتہائی مستند ہے اور ناقابل تردید ہے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ حکومت چلتی ہے کابینہ سے، اور کابینہ ہے وزیر اعظم کی بہت ہی کلیدی امپورٹنٹ ٹیم، کور ٹیم ہوتی ہے. مگر ہمارے پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ 6 مہینے سے کابینہ کا کوئی اجلاس ہی نہیں ہوا ہے. اجلاس نہیں ہوگا تو کابینہ کے ممبران سے کون پوچھے گا کہ انہوں نے کیا کیا، ان کی کارکردگی کیا ہے، اچھی ہے یا بری ہے، ملک کیسا چل رہا ہے. کابینہ ملے گی ہی نہیں تو کیسے فیصلہ ہوا؟ 6 مہینے سے نہیں ملی ہے، پورے سال میں بھی 4-5 بار ملی ہے ٹوٹل. اس کہانی کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ایک چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا ادارہ چل نہیں سکتا جب تک کہ اس کے سینئر لیڈرز ایک مدت کے دوران باقاعدہ طور پر ملے نہیں، اپنی گزشتہ کارکردگی کا جائزہ نہ لیں، آئندہ کے اہداف طے نہ کریں،
جہاں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں اس کی نشاندہی نہ کرے، پھر ان کو دور کرنے کے لیے اقدامات تجویز نہ کرے۔ ایک معمولی سا عمل ہے، یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ جب ایک چھوٹا ادارہ نہیں چل سکتا، ایک بڑا ادارہ نہیں چل سکتا، تو ایک ملک کیسے چل سکتا ہے جب تک کہ اس کی کابینہ انتہائی اہل لوگوں پہ مشتمل نہ ہو، اور یہ کابینہ کے اراکین ایک مدت کے دوران ملے، اس دوران اپنی کارکردگی کا جائزہ لیں، اہداف جو ان کے لیے طے کیے گئے ہیں اس پہ رپورٹ پیش کریں، اس کے حوالے سے جو اچھی کارکردگی ہے اس کو سراہا جائے، جو کارکردگی اچھی نہیں ہے اس حوالے سے سرزنش کی جائے، اور بہت اچھی کارکردگی ہے تو اس کو نوازا جائے، اس کو باقاعدہ اس کی تصدیق کی جائے۔ اگر ایک چھوٹا ادارہ نہیں چل سکتا تو ایک ملک کیسے چلے گا جس کی کابینہ ملتی ہی نہیں ہو؟ ہماری بدنصیبی ہے گو کہ حکومت کارکردگی کوئی اتنی بری نہیں ہے، لیکن اس کی کابینہ پچھلے 6 مہینے سے نہیں ملی ہے۔ پاکستان میں وفاقی کابینہ کا اجلاس پورے 6 مہینے آج ہو گئے ہیں، نہیں ہوا ہے۔ آج اس کو 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ آخری بار وفاقی کابینہ کا اجلاس یعنی کہ پاکستان چلانے والے کلیدی لوگوں کا اجلاس، کابینہ کا اجلاس 15 ستمبر کو ہوا تھا۔ یہ وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا جسے آج آدھا سال پورا گزر گیا ہے۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف اور وفاقی کابینہ کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور یہ ایک بہت ہی سنگین معاملہ ہے۔ پچھلے سال بھی وفاقی کابینہ کے سن 2015 میں پورے سال میں صرف 5 اجلاس ہوئے تھے، جن میں 2 اجلاس وفاقی بجٹ کی تجاویز کے حوالے سے تھے اور اس کی منظوری سے متعلق تھے۔ اس کے علاوہ کل ملا کے 3 اجلاس ہوئے ہیں۔ پچھلے سال جو وفاقی کابینہ کے اجلاس ہوئے ہم آپ کو 1 منٹ میں بتا دیتے ہیں۔ 23 فروری کو نیشنل الیکشن پلان پر غور ہوا تھا، 26 مئی کو بجٹ کی تجاویز پر بحث کی گئی، 5 جون کو بجٹ کو منظور کیا گیا، 14 اگست کو پاک چین راہداری پر بات ہوئی، اور 15 ستمبر کو کسان پیکج کی منظوری کے لیے کابینہ کا اجلاس ہوا۔ اس کے بعد سے کوئی اجلاس نہیں ہوا ہے۔ یہ ایک اہم فورم ہے جس کا خود وزیر اعظم جناب نواز شریف کو وزیر اعظم کی حیثیت سے وہ لیڈ کرتے ہیں۔ جب کپتان اور یہ ٹیم ملے گی نہیں تو پھر کس طرح سے جائزہ لیا جائے گا کہ یہ لوگ یہ ملک چلا کیسے رہے ہیں، اتنی اہم ذمہ داریوں کو کس طرح سے وہ سر انجام دے رہے ہیں، اچھا کر رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، ملیں گے نہیں تو پوچھیں گے کیسے، سوال کیسے ہوگا، ملاقات ہی نہیں ہوگی تو جائزہ کیسے لیا جائے گا۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف کی اس وقت 40 رکنی کابینہ میں 32 وفاقی وزراء ہیں، 11 وزرائے مملکت ہیں، 2 وفاقی مشیر ہیں اور 6 معاونین خصوصی ہیں۔ obviously خزانے سے، حکومت کے خزانے سے کروڑوں روپے، اربوں روپے اس کابینہ کو مینٹین کرنے کے لیے خرچ ہو رہے ہیں، مگر اگر یہ کابینہ ملتی ہی نہیں ہے اور اگر کوئی جائزہ ہی لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ڈیو ڈیلیجنس نہیں کرنے کی ضرورت کہ اس نے کیا 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 نہیں کیا، تو پھر اس کو فارغ کریں، یہ اربوں روپے قوم کے بچ جائیں، اور جب ان کے بغیر کام چل سکتا ہے تو پھر کابینہ کی ضرورت کیا ہے۔ وزیر اعظم جناب نواز شریف نے 10 جون 2013 کو اقتدار سنبھالنے کے بعد جس کابینہ کا تصور پیش کیا تھا وہ زبردست تصور تھا، ہم نے اس کو بڑا پسند کیا تھا، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ بڑے نئے جذبے سے جناب نواز شریف وزیر اعظم بنے ہیں، اور obviously اگر وہ ایک مشن دے رہے ہیں، اگر وہ ایک مشن سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اپنی کابینہ کے لیے، ایک رخ کا تعین کر رہے ہیں، تو اسی طرح سے کابینہ چلے گی۔ کیا 10 جون 2013 کو جب جناب نواز شریف نے کابینہ کے پہلے اجلاس سے خطاب کیا تھا، کیا ہمیں پتا تھا کہ جب ہم یہ پروگرام کر رہے ہوں گے یعنی کہ 15 مارچ 2016 کو، تو یہ جو باتیں، یہ جو وعدے کیے گئے ہیں یہ دور دور تک نظر نہیں آئیں گے۔ 10 جون 2013 حکومت سنبھالنے کے چند دن بعد جناب نواز شریف وفاقی کابینہ سے خطاب کر رہے ہیں۔ ہر منسٹری میں، ہر محکمے میں، ہر شعبے میں ٹارگٹس آپ بنائیں کہ یہ ٹارگٹس ہم نے اچیو کرنے ہیں، پاکستان کو ہم نے اس سطح پہ لے کے جانا ہے، اور اس کے بعد آپ دوسری دفعہ اس کو دیکھیں، تیسری دفعہ اس کو دیکھیں، اور پھر آپ 15 دن تک اپنا ایک پلان آف ایکشن جو ہے وہ مکمل طور پہ بنا لیں، اور پھر میں یہ چاہوں گا کہ ان ٹارگٹس کو آپ نے منیمم پاسبل ٹائم میں آپ نے اچیو کرنا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب ایک ٹارگٹ جو 3 مہینے میں اچیو ہو سکتا ہے آپ اس کو 3 سال میں بھی اچیو نہ کر پائیں، یہ بات نہیں ہے۔ ہر 3 مہینے کے بعد ہم ان ٹارگٹس کو جو ہے نا وہ آپ کی پروگرس کو، آپ کی جو سپیڈ ہے، پھر آپ کی جو کارکردگی ہے، آپ کی جو اس میں آؤٹ پٹ ہے، اس کو ہم ریویو کریں گے ایوری 3 منتھس۔ اور مجھے کہنے دیجئے یہ بات کہ اگر اس معیار سے کوئی بھی ممبر جو ہے وہ پورا نہ اترا یا اس سے کم رہا، کم تر رہا، تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس ممبر کے پاس وہ ذمہ داری ہونی چاہیے جو ذمہ داری اس کو سونپی گئی ہے۔
अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम ये चाहेंगे कि वज़ीर आज़म खुद ही देखें कि आफ्टर ऑल अगर 6 महीने से काबीना नहीं मिली है, पिछले पूरे साल में सिर्फ 5 बार मिली, इसमें 2 बार बजट के लिए मिली, 3 दूसरे इजलास हुए हैं, तो आखिर पाकिस्तान कैसे चल रहा है, कैसे आप कारकर्दगी का जायजा ले रहे हैं? ऑब्वियसली मुलाकात होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, सिवाय इसके कि चंद वज़रा जो हैं वो जरूर काम करते हुए नजर आते हैं। इस वक्त बहरहाल पाकिस्तान की सूरत हाल यह है कि हमारे पास ना कुल वक्ती वजीर खारजा है, न कुल वक्ती वजीर दिफा है, और ना ही कुल वक्ती हमारे पास कोई वजीर कानून है। ये काबीना की कारकर्दगी है और उसमें ये 3 कलीदी महकमे खाली हैं। आम अमूर बज़ाहिर वज़ीर पंजाब जनाब शहबाज शरीफ, जनाब इसाक डार, जनाब परवेज रशीद, जनाब चौधरी निसार, जनाब ख्वाजा आसिफ, जनाब शाहिद खाखर अब्बासी की गिरफ्त नजर आती है। अगर आप स्क्रीन पर भी देखें तो आपको लगेगा कि शायद यही काबीना है, यही लोग हैं, यही टीम है, यही कोर है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में एक बैनुल-सूबाई राब्ता वजीर भी है, एक मौसमियाती तब्दील का वजीर है, एक कौमी उमूर का वजीर है, एक बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का वजीर है, एक कौमी वर्से का वजीर है, एक पार्लिमानी उमूर की वजारत है। ये आपको पता है कि ये वजारतें हैं, जी हाँ, ये पूरी वजारतें हैं जो काम कर रही हैं। आपको पता है कि आपके काबीना के वफाकी काबीना के जो कलीदी एक कोर टीम है वजीर आजम की, उसके कुछ वज़रा हैं जिनका नाम आपने आखिरी बार कब सुना था? मिसाल के तौर पर गुलाम मुर्तजा जतोई, वफाकी वजीर सनत और पैदावार, कब आपने इनका नाम देखा था? कब आपने इनकी कोई एक्टिविटी देखी थी? एक साहब है बिरजीज ताहिर, वफाकी वजीर उमूर कश्मीर और गिलगित और बिल्तिस्तान, कब आपने इनका नाम सुना? पीर सदरुद्दीन राशिदी साहब है, वफाकी वजीर समंदर पाकिस्तानी, कहाँ है ये? किधर क्या काम कर रहे हैं? क्या इनकी कारकर्दगी? कब आपने इनका नाम सुना? एक साहब है मियां बलीकुर रहमान, वजीर ममलकत बराए दाखिला और इंसदाद मंशियात, क्या उनकी एक्टिविटी है? कहाँ वो काम कर रहे हैं? उस्मान इब्राहिम साहब, वजीर ममलकत बराए हाउसिंग एंड वर्क्स। एक साहब है मौलाना अब्दुल गफूर हैदी, वजीर ममलकत बराए पोस्टल सर्विसेज। जनाब अब्दुल हकीम बलोच भी काबीना के वजीर है, वजीर ममलकत बराए वजारत मवासिलात। लेकिन ये चलो हमने नाम ना सुना होता, वजीर आजम जिनके जो लीडर है इन तमाम लोगों के, जो कि सरबराह हैं, जो इस टीम के कप्तान हैं, वही अपनी टीम के साथ अगर नहीं मिल रहे हैं, उनकी कारकर्दगी का जायजा नहीं ले रहे, तो उनकी वजारतें क्या कर रही होंगी? ये किसको बता रहे होंगे कि उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, उनके अगले के अहदाफ क्या हैं? दुनिया में जो मुल्क तरक्की कर रहे हैं, जिनका नाम लिया जाता है, वहां पर इस किस्म के जबरदस्त निजाम मौजूद है। छोटा सा मुत्तहिदा अरब इमारात और उसका दुबई है, मुत्तहिदा अरब इमारात के वजीर और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद राशिद अल मखतूम जो हैं वो मिसाल कायम कर रहे हैं कि उन्होंने जो की परफॉर्मेंस इंडेक्सेस हैं, यानी कि KPIs हैं, वो जबरदस्त बनाए हुए हैं। हर रोज वो देख रहे होते हैं कि उनकी काबीना का वजीर क्या कर रहा है। पीरियडिक एक्टिविटीज होती हैं, मुकम्मल तौर पे उनकी सलाहियतों का, उनकी कारकर्दगी का जायजा लिया जाता है। फिर जो बेहतरीन काबीना की वजारत होती है, जिसने परफॉर्मेंस दी होती है, उसको बाकायदा अवार्ड दिया जाता है। जो काम नहीं कर रहा होता उसकी जबरदस्त सरजनिश की जाती है, और ये माहाना तौर पर होता है और मुकम्मल तौर पर होता है। और जनाब राशिद अल मखतूम इस सिलसिले में इनोवेशन करते रहते हैं। पिछले माह 28 तारीख को उन्होंने अपने विफाकी काबीना का मुकम्मल ढांचा तब्दील किया, जिसके तहत विफाकी वज़रा को काबीना और आवाम से रोजाना की बुनियाद पर राब्ते का उन्होंने पाबंद बनाया। शेख मोहम्मद ने बहुत सी वजारतें खत्म करके महकमे निजी इदारों के मातहत कर दिए, काम करने के नहीं है उनको उन्होंने दे दिया। उन्होंने कहा कि जो प्राइवेट इदारे हैं वो इनको चलाएं, आउटसोर्स कर दिए उन्होंने। अस्पतालों और स्कूलों का निजाम खुद मुख्तार कॉर्पोरेशन के हवाले कर दिया कि भाई अगर सरकारी नहीं चला सकते तो उसकी खुद मुख्तार कॉर्पोरेशन वाला ही शेख मोहम्मद ने दुबई में वो चला रहे हैं स्कूल और ये हॉस्पिटल। खुशहाली और बर्दाश्त की नई वजारतें कायम की, हैप्पीनेस की और टॉलरेंस की वजारतें उन्होंने कायम की। सिर्फ कौमी सलामती और अवामी सहूलतों की वजारतें बाकी अपने पास रखी है, बाकी उनकी कारकर्दगी का मुकम्मल जायजा लेते हैं। KPIs होते हैं। 6 महीने से हमारी काबीना का इजलास नहीं हो रहा। ये टीम जो कि मुल्क चला रही है, ये मिलेगी नहीं तो आगे मुल्क कैसे बढ़ेगा, ये सोचने की बात है। लेते हैं खबर से ब्रेक। और जाहिर है ऐसे माहौल में अगर हुकूमत पाकिस्तान की मराठी टैक्स स्कीम, उस मुल्क में जहां 22 करोड़ के मुल्क में सिर्फ 10 लोग टैक्स देते हैं, और फिर हुकूमती स्कीमें इस तरह से फेल होती है जैसे कि ये मराठी टैक्स स्कीम फेल हुई है। एक बार फिर हुकूमत ने टैक्स जमा करने की तारीख में इजाफा किया, 7वीं बार। इस नाकामी की कहानी आपको सुनाते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद।
پاکستان کے موجودہ مسائل میں سب سے بڑے مسائل جو ہے ان میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستانی ٹیکس دینے کو تیار نہیں ہے. ہمارے 22 کروڑ لوگوں میں مشکل سے 10 لاکھ لوگ ہیں جو ٹیکس دیتے ہیں. باقی حکومت کی بھرپور کوشش ہو جائے کچھ ہو جائے, حکومت عوام ٹیکس دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مگر اگر ایسا نہیں ہے تو حکومت کو دوسرے اقدامات کرنے چاہیے. آج اس سلسلے میں اہم دن ہے, 15 مارچ ہے. 6ٹھی بار حکومت نے کوشش کی تھی کہ ٹیکس دینے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو اور ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کی تاریخ میں 6ٹھی بار اضافہ کیا گیا تھا. دوسری جانب حکومت نے کالا دھن کو سفید کرنے کے لیے یا لوگوں کو ٹیکس نیٹ پہ لانے کے لیے ایک بڑی اسکیم کو پیش کیا تھا. والنٹری ٹیکس کمپلائنس اسکیم اس کا نام دیا گیا تھا. مراٹھی ٹیکس اسکیم اس کو کہا گیا تھا آسان لفظوں میں, مگر یہ بھی اب مکمل طور پر ناکام نظر آتی ہے. آج اس کی تاریخ میں ایک بار پھر اضافہ کر دیا گیا ہے. تاجروں سے, چھوٹے تاجروں سے, دکان والوں سے کہا گیا ہے کہ آئیں اس اسکیم میں شامل ہو جائے. کوئی ٹیکس دیے بغیر, بالکل معمولی سے کوئی ٹیکس دیے بغیر اپنے آپ کو رجسٹر کرائے. مگر لگتا یہ ہے کہ پاکستان کی بڑی کثیر اکثریت نے, تاجروں کی, ان دکان والوں نے اس کو یکسر مسترد کر دیا گیا ہے. لیکن ایک بار پھر حکومت لگتا ہے کہ اس کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. اس نے اس کی تاریخ کو 31 مارچ تک بڑھا دیا گیا ہے. انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرنے کی تاریخ میں نے آپ سے کہا کہ 7ویں بار بڑھائی گئی ہے. پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا. انکم ٹیکس اور رضاکارانہ اسکیم کی مد سے جو اس وقت مدت بڑھائی گئی ہے, اس کا فیصلہ آج فائنانس منسٹر جناب اسحاق ڈار نے کیا. آبویسلی آج ایک اجلاس ہوا جس میں اس پوری صورتحال کا, اس انتہائی سیریس صورتحال کا جائزہ لیا گیا. آج ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس ٹیکس ایمنسٹی اسکیم میں اب تک اراؤنڈ 4000 لوگوں نے صرف ریٹرن فائل کیے ہیں اور کل 35 کروڑ روپے جمع ہوئے ہیں. اس پورے پاکستان کی اس پوری اسکیم کی تشہیر میں بھی شاید اس سے زیادہ پیسے خرچ ہو گئے ہوں گے. حکومت کا کہنا یہ تھا کہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے 10 لاکھ سے زیادہ لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں, لیکن 29 فروری تک تو 350 ٹیکس ریٹرن سے فائل ہوئے تھے, جس پر آخری تاریخ آج 15 مارچ تک بڑھائی گئی تھی. اب اس میں پھر مزید 15 دن کا اضافہ کر دیا گیا ہے. انکم ٹیکس جمع کرانے کی تاریخ بھی آج 15 مارچ سے بڑھا کر مزید 6 روز کا اس میں اضافہ کیا گیا ہے. انکم ٹیکس جمع کرانے کی تاریخ میں 6 بار توسیع کے باوجود کل تک 9,24,000 ٹیکس ریٹرن فائل ہوئے تھے. پورے پاکستان کے 9,24,000 جو پچھلے سال سے ابھی تک فی الحال 1,22,000 کم ہیں. یہ پوری صورتحال انتہائی سیریس ہے حکومت کے لیے بھی اور خود پاکستان کے لیے بھی, اور پاکستان کی معاشی ترقی کے حوالے سے, خوشحالی کے حوالے سے. اس سلسلے میں ایک بار پھر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں جناب ہارون اختر خان جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں برائے ٹیکس امور. بہت بہت شکریہ ہارون اختر خان صاحب. یہ جو ریٹرن یہ اسکیم آئی, ٹیکس والنٹری اسکیم جو آپ نے پیش کری, اور ظاہر ہے کہ خود آپ کی توقعات کے بالکل برخلاف جو ہے یہ رد عمل آیا ہے. لوگوں نے اس کو بالکل مسترد کیا ہے. پہلے ہم خود سن لیتے ہیں کیونکہ ہم نے گزشتہ ماہ آپ سے بات کی تھی اس حوالے سے, اور اس میں اس وقت آپ کا خیال یہ تھا کہ ابھی شروع کی بات ہے اور یہ بہت زبردست رسپانس آئے گا, کیونکہ اس وقت بھی ہمیں پتا تھا کہ یہ رسپانس آ نہیں رہا. چلے پہلے ہم آپ کی بات سنتے ہیں. جو چیز انہوں نے مانگی تھی ہم نے دی ہے. دیر از اے ٹریمنڈس رسپانس آل اوور پاکستان, اور اس کے ریزلٹ انشاءاللہ تعالی آپ بھی دیکھیں گے اور پاکستان دیکھے گا, اور یہ پاکستان کے فائدے میں ہے. یہ ابھی 15 دن ہے اور آخری دن اس کا 29 فروری ہے, اور اس میں بہت سارے لوگ انٹرسٹ شو کر رہے ہیں. تمام ٹیکس بار ایسوسیشن اس کے ساتھ ہیں, انہوں نے سپورٹ کی ہے, اور یہ عموماً آخری 3-4 دن کے اندر لوگ اپنے ٹیکس گوشوارے جمع کراتے ہیں. لہذا یہ بالکل فیل نہیں ہوئی اور یہ خبر میں کوئی اصلیت نہیں ہے. ہارون صاحب, یہ آپ نے کہا تھا 18 فروری, 29 فروری بھی گزری اور اب 15 مارچ بھی گزر گئی, فرمائیے. جی کامران خان صاحب, پہلے بات تو یہ ہے کہ جو 7 دفعہ ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی ہے وہ نارمل ٹیکس رجیم کی ہوئی ہے, اور اب یہ فائنل ڈیٹ 6 دن ہم نے اور دیے ہیں. 21 مارچ کو اس کے بعد ایکسٹینڈ نہیں ہوگی, اور یہ اسی وجہ سے ایکسٹینڈ ہوئی تھی کہ ہم ٹریڈرز کے ساتھ اسپیشل اسکیم کی نیگوشیشنز کر رہے تھے. دوسری چیز یہ ہے کہ ابھی اسپیشل اسکیم میں آج تک 5200 فائلرز آئے ہیں اور 51 کروڑ ٹیکس جمع ہوا ہے, اور اس کے نتیجے میں 51 بلین جو ہے کیپٹل وہ ڈاکیومنٹ ہوا ہے, اور یہ 51 کروڑ ان 5200 لوگوں کا اگلے 3 سال بھی اسی طرح متواتر آئے گا. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ اسکیم ابھی کلوز نہیں ہوئی. رسپانس جو میں نے اپنی پہلی اسٹیٹمنٹ میں کہا تھا ٹریمنڈس تھا, بٹ وہ ڈپکٹ نہیں ہو رہا ان نمبر آف فائلرز. ہم نے جو کچھ ان کو مانگا, ان سے مانگا تھا, وہ ہم نے ان کو دیا, اور اب اس نتیجے پہ میں یہ پہنچا ہوں کہ بیسکلی ہمارے لوگ جو ہیں ٹیکس نیٹ میں آنے سے
गुरेज करते हैं और उन्होंने जो फैसिलिटेशन मांगी थी, जो वो कहते थे कि एफबीआर से हमें खौफ है, हम सेल्स टैक्स नेट में नहीं आना चाहते, हम इनकम टैक्स के विदआउटिंग एजेंट नहीं बनना चाहते, हम वेल्थ टैक्स स्टेटमेंट फाइल नहीं करना चाहते, हम ऑडिट नहीं कराना चाहते, हमने सारा कुछ उनको दे दिया और उसके बावजूद वो नहीं आए। अभी भी लोग फेंस पे बैठे हुए हैं और बड़े गौर और फिक्र कर रहे हैं इसके ऊपर कि इसमें आया जाए। लेकिन हारून साहब वो तो नहीं आए, अब आप अगर 15 मार्च को भी समय देंगे, अगले 6 दिन, वो 6 दिन भी देख लेंगे, हम आपको फिर 21 मार्च को भी ले लेंगे। लेकिन ये बताइए प्लान बी क्या है? नॉर्मल मार्च जी देखिए हुकूमत ने जो 0.6% टैक्स लगाया था विदहोल्डिंग ऑन बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, उस सिलसिले में ये ट्रेडर कम्युनिटी हमारे पास आई थी। इनके तमाम लीडर्स ने कहा था कि हम फाइलर बनना चाहते हैं, क्योंकि ये टैक्स सिर्फ नॉन फाइलर पे था। हमने कहा कि आप फाइलर फिर बने, उन्होंने कहा हमें फैसिलिटेट करें, हमें ये मजबूरी है, और जब तक आप हमसे बातचीत करते हैं 0.3 कर दें। हमने वो 0.3 कर दिया, इनसे बातचीत की, उसके नतीजे में स्कीम लगाई, तो हुकूमत जो है वो फेल नहीं हुई। हुकूमत तो 0.4% बैंकिंग ट्रांजैक्शन में टैक्स ले रही है, और अगर ये स्कीम में आए, ये गलती कर रहे हैं, फिर इनको इम्यूनिटी भी है और 0.2% हो जाता है। हमें 0.4% की मद में 14 अरब रुपया हुकूमत के टैक्स में जमा हो चुका है, और इस साल के आखिर तक 21-22 अरब जमा हो जाएगा। और एक तरफ हमें ये टैक्स जमा हो रहा है और दूसरी तरफ हमने ये स्पेशल स्कीम बनाई हुई है। तो एज फार एज रेवेन्यू इज कंसर्न, तो हुकूमत इज इन ए विन विन पोजीशन। हुकूमत का लॉस नहीं हुआ, लॉस ट्रेडर्स का हुआ है, क्योंकि अब ये 0.4% भी देंगे और इनको नोटिस भी दिए जाएंगे और पूरी कार्रवाई होगी एक नॉर्मल टैक्स रिजीम की। इनको इम्यूनिटी भी कोई नहीं होगी, इनको पेनल्टीज भी लगेंगे, और अगर ये सेल्स टैक्स नेट में आए तो इनकी प्रोसिक्यूशन भी होगी। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हारून अख्तर खान हमारे साथ है। खबर से ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे जनरल परवेज मुशर्रफ बाहर जाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज इसके लिए 5 रुकनी बेंच तश्कील दी है। दूसरी जानब सेनेट के चेयरमैन जनरल रजा रब्बानी ने कहा है कि आर्टिकल 6 का मुजरिम अदालत के सामने पेश नहीं हो रहा। एक बार फिर पाकिस्तान की जमहूरियत के हवाले से उन्होंने सवालात उठाए हैं, वो तवाना नहीं है, उसको खतरात हैं। जनाब रजा रब्बानी ये बात पहले भी कहते रहे, एक बार फिर उन्होंने कही है। इसका जिक्र करते हैं कमर्शियल ब्रेक के बाद। सेनेट के चेयरमैन जनाब रजा रब्बानी ने एक बार फिर रियासत के अंदर रियासत की बात की है। उन्होंने कहा है कि एक बार फिर इदारे बालादस्ती तस्लीम नहीं कर रहे। ये बात उन्होंने इस हवाले से भी की। उन्होंने कहा कि आज भी आर्टिकल 6 का मुल्जिम अदालत के सामने पेश नहीं हो रहा। उनका वाज़ेह इशारा साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ के हवाले से था, जिनकी अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हो रही है। उनके वकील का कहना है कि जनरल परवेज मुशर्रफ बहुत ज्यादा बीमार हैं, उन्हें बैरून मुल्क जाने की जरूरत है। उसकी स्पेसिफिक वजूहात भी बताई हैं। सुप्रीम कोर्ट की 6 रुकनी बेंच, जिसकी सदारत खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं, आज उन्होंने 5 रुकनी बेंच तश्कील दी है। अब ये 5 रुकनी बेंच इस अहम हवाले से, दरख्वास्त के हवाले से समाअत करेगी। इस दौरान जनाब रजा रब्बानी ने कल एक अहम खिताब किया है। फाफिन के तहत ये खिताब हुआ था। इसमें उन्होंने एक बार फिर पहले तो ये बात कही कि आर्टिकल 6 का मुल्जिम जो है वो अदालत में पेश नहीं हो रहा। फिर उसके बाद उन्होंने बहस छेड़ी कि पाकिस्तान में रियासत के अंदर रियासत फिर काम कर रही है, पार्लियामान जो है वो एक कैप्टिव है। माजी की हुकूमतें और मौजूदा हुकूमतें, माजी की पार्लियामान और मौजूदा पार्लियामान have been working as captives of the state within the state. आज भी, कल भी पार्लियामान को अभी तक अपनी एग्जिस्टेंस के लिए जंग लड़नी पड़ रही है। आज भी पार्लियामान को अपने आप को जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि हां, पार्लियामान की जरूरत है। अगर आज रियासत ने अपने आप को जिंदा रखना है, अगर आज वफाक की हदूद को वही रहना है जो आज इसकी हैं, तो फिर ये लाजिम है कि पार्लियामान की बालादस्ती को मुल्क में रहने वाले तमाम शख्सियात को कबूल और तस्लीम करना पड़ेगा। जनाब रजा रब्बानी की बात इसलिए अहमियत की है क्योंकि वो चेयरमैन सेनेट है और बहरहाल उनकी तरफ से बात आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी बड़ी सियासी जमात है, उसको वो रिप्रेजेंट भी करते हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कल तक के लिए कामरान खान को इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।